बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, 7वीं सने हिजरी का ज़िक्र जारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल का अहम तरीन वाक़या ग़ज़वा खैबर है और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने नहायत तफसील के साथ उस जंग के इख्तितामी वाक़यात और इस्लामी लश्कर की फ़तह मुबीन की तफसील के साथ बात की थी। आज के प्रोग्राम में हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस्लामी लश्कर की तवील अस्करी मुहिम के बाद वापसी के सफ़र और उस दौरान पेश आने वाले वाक़यात का तज़किरा करेंगे। उनमें ज़्यादा काबिल ज़िक्र वाक़या हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रफ़क़ा की हिजरत हबशा से वतन वापसी है। चूँकि इस्लाम के काफ़िले के ये अव्वलीन सवार हबशा से बराह रास्त उस जगह यानी खैबर, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस ख़ुद क़याम पज़ीर थे, वहाँ पहुँचे थे। उसी वाक़े से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमाम बुखारी अपनी सही में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी ज़ुबान से यूँ रिवायत करते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के से मदीना हिजरत से मुताल्लिक़ ख़बर मिली तो हम उस वक्त यमन में थे, इसलिए हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत की नीयत से निकल पड़े। मैं और मेरे दो बड़े भाइयों अबू बरदा और अबू रहम समेत मेरी कौम के 53 या 52 के करीब लोग उस काफ़िले में शामिल थे। हम साहिल समुंदर पर कश्ती पर सवार हुए, लेकिन रास्ते में तूफ़ान के बायस हमारी कश्ती ने हमें हिजाज़ पहुँचाने के बजाय नजाशी के मुल्क हबशा में पहुँचा दिया। वहाँ हमारी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जो पहले ही से मक्के से हिजरत फरमा कर वहाँ मुक़ीम हो चुके थे। हमने भी वहाँ उन्हीं के साथ क़याम किया। फिर कुछ अरसे बाद हालात मुवाफ़िक़ देख कर हम सब मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो गए। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त पहुँचे जब आप खैबर की फ़तह कर चुके थे। हबशा में दौरान क़याम कुछ लोग हम कश्ती वालों यानी हज़रत अबू मूसा अशरी और उनके रफ़क़ा से ये कहने लगे कि हमने तुमसे पहले हिजरत की है। गोया उन्होंने अपनी फ़जीलत का तज़किरा किया। इसी हदीस पाक में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे साथ मदीनतुल मुनव्वरा आई थीं, एक रोज़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुईं। इत्तफ़ाक़ से उस वक्त हज़रत हफ्सा के वालिद गिरामी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पहुँच गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो बेटी से पूछा कि ये कौन है, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि अस्मा बिन्त उमैस हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर कहा कि अच्छा, वही जो हबशा से हिजरी सफ़र करके यहाँ पहुँची हैं? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जी हाँ, मैं वही हूँ। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि हम यानी मक्के से मदीना हिजरत करने वाले तुम लोगों यानी मक्के से हबशा जाने वालों से हिजरत में आगे हैं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा करीब हैं। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात पर थोड़ा सा रंज हुआ, गुस्सा आया और कहा कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हो। तुम में जो भूखे होते थे उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खिलाते थे, जो नावाकिफ़ होते थे उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाया करते थे। लेकिन हम बहुत दूर हबशा में गैरों और दुश्मनों के मुल्क में रहते थे,
یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہی کیا ہے، اور اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تمہاری یہ بات یوں کہہ لیں کہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کر لوں۔ ہمیں مکے میں قیام کے دوران کتنی اذیت دی جاتی تھی، دھمکایا ڈرایا جاتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا بھی ذکر کروں گی، اور آپ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے سے متعلق بھی پوچھوں گی۔ اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ کج روی اختیار کروں گی، اور نہ کسی بات کا اضافہ کروں گی۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر اور ان کے احباب نے صرف ایک ہجرت کی ہے، اور اے کشتی والو تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، یعنی پہلے یمن گئے اور پھر حبشہ۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب اہل سفینہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ جوق در جوق میرے پاس آتے اور حضور کے ارشاد کے بارے میں پوچھتے۔ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ ان کے لیے مسرت بخش نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ کسی اور چیز کی اہمیت ان کے نفسوں میں ان الفاظ سے زیادہ تھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرما دیے تھے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مجھ سے یہ حدیث پاک سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم فتح خیبر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کو نجاشی کی طرف بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ حضور کے صحابہ جو حبشہ میں موجود ہیں انہیں واپس وطن بھیج دیا جائے۔ اس طرح سارے صحابہ کرام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ہی تشریف فرما تھے۔ وہاں ہی ان سب کو شرف حضوری نصیب ہوا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، فتح خیبر سے یا اپنے بھائی جعفر کی آمد سے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اہل حبش کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے پاس آتے تو اس کے اعزاز میں اچھل اچھل کر ایک پیر پر چلتے تھے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے تو وہ آپ کے اعزاز میں اسی انداز میں ایک پاؤں پر چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس طرح چلتے ہوئے دیکھا فرمایا کہ اے جعفر طیار، تم میرے اخلاق اور میری خلقت یعنی جسمانی بناوٹ میں سب سے زیادہ مشابہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو المساکین فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ مسکینوں اور غریبوں سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ اکثر غریبوں کی مجالس میں بیٹھتے اور ان سے خود بھی باتیں کیا کرتے اور ان کی باتیں سنا بھی کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ایسے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اخلاق اور میری خلقت سے تم ہی مشابہ ہو، تو حضرت جعفر اپنے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس
فرمان عالی شان کی لذت سے بے اختیار ہو کر افریقی انداز میں رقص کرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوشی سے رقص کرتے دیکھا لیکن منع نہیں فرمایا۔ اور ایک قول ہے کہ حضرت جعفر کے ساتھ 70 آدمی تھے جو اون کے بنے ہوئے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان میں سے 62 آدمی حبشہ کے تھے اور 8 آدمی ملک شام کے رومی تھے۔ ایک قول کے مطابق ان کے ساتھ 70 کفار تھے جو عبادت گاہوں کے لوگ یعنی خالصتاً مذہبی آدمی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو پوری سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، جسے سن کر یہ لوگ رو پڑے، زارو قطار روئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوتا تھا یہ کلام اس سے بہت مشابہ ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شاہ حبشہ نجاشی کا وفد آیا تھا، غالباً ان کی مراد انہی لوگوں سے ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کی خدمت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں یعنی اہل حبشہ نے ہمارے مہاجر صحابہ کی بڑی عزت افزائی کی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس عمل کی مکافات میں کروں، یعنی میں خود ان کا بدلہ دوں۔ ناظرین کرام، اب یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قبیلہ بنی دوس کی آمد کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ سبل الہدی والارشاد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مدینہ طیبہ پہنچے تو ہمارے ساتھ قبیلے کے 80 افراد بھی تھے۔ ہم نے نماز فجر صبا بن عرفطہ الغفاری کی اقتداء میں ادا کی۔ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری رکعت میں سورہ مطلففین تلاوت کی۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کرتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے چچا نے تو 2 پیمانے بنا رکھے ہیں، ایک بڑا پیمانہ اور ایک ناقص پیمانہ۔ جب وہ لیتے ہیں تو بڑے پیمانے سے لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس ناقص پیمانے یعنی چھوٹے پیمانے سے دیتے ہیں۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما ہے اور اب تمہارے پاس واپس تشریف لانے والے ہیں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے جس جگہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، میں شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے وہاں ہی پہنچوں گا۔ حضرت صبا نے ہمیں زاد راہ مہیا کر دیا اور ہمیں سواری کے لیے جانور بھی دیے، یہاں تک کہ ہم خیبر پہنچ گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نطاعت کے قلعے فتح کر چکے تھے اور اب قتیبہ کے قلعوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ہم وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان تمام قلعوں کو فتح فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین سے مشورہ فرما کر مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، خیبر کے مضافات میں مقیم بنو فزارہ نے اہل خیبر کی امداد کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہ اہل خیبر کی امداد نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ اگر ایسا کیا تو خیبر کی کھجوروں کے پھل سے انہیں بھی حصہ دیا جائے گا۔ لیکن بنو فزارہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خیبر کے یہودی ہمارے حلیف ہیں، ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب اللہ رب العزت کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں پر فتح حاصل ہو گئی تو اوینہ بن حسین کی قیادت میں بنو فزارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ پورا کریں، یعنی فتح میں سے حصہ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حصہ؟ تمہارے لیے تو ذوالرقیبہ ہے، یہ خیبر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ بنو فزارہ نے کہا کہ پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا چیلنج قبول کرتے ہیں، اب جنف کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی۔ جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دو ٹوک فرمان سنا تو ناظرین کرام ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی۔ اسی واقعے کی قدر تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ اوینا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت میں اپنا حصہ مانگا اور اپنا یہ احسان جتلایا کہ ہم نے اپنے حلیف یہودیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے لیے فتح کا راستہ ہموار کیا ہے، اس لیے آپ کی اس فتح میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہماری وجہ سے تم نے یہود کی امداد نہیں کی، بلکہ اس کی وجہ حقیقتاً یہ تھی کہ تم نے ایسا شور سنا تھا جس کی وجہ سے تم خوف زدہ ہو گئے تھے اور بھاگ گئے تھے۔ اس نے پھر کہا کہ مال غنیمت سے ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ذوالرقیبہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ ذوالرقیبہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک پہاڑ جو تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تم نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اوینا بن حسین جواب سے مایوس ہو کر پھر لوٹ گیا۔ جب اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچا تو اس کے پاس حارث بن عوف آیا اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے باز آ جاؤ؟ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً فتح یاب ہوں گے اور مشرق و مغرب میں ان کی حکومت کا ڈنکا بجے گا، کیونکہ یہودی علماء ہمیں آپ کے بارے میں یہ بتایا کرتے تھے۔ میں نے ابو رافع سلام بن مشکم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے نبوت بنو ہارون سے نکل کر بنو ہاشم میں آ گئی ہے۔ یقیناً وہ نبی مرسل ہیں اور یہود میری اس بات کو نہیں مانتے۔ ان کی خود سری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا 2 مرتبہ قتل عام ہوگا، ایک یثرب میں اور دوسرا پھر خیبر میں۔ لیکن یہود ناظرین کرام اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہیں 2 بار ان تکلیف دہ حالات سے دوچار ہونا پڑا جن کی پیشن گوئی ان کے ایک برادر سلام بن مشکم نے پہلے سے کر دی تھی۔ ناظرین کرام اب غزوہ خیبر میں جن شرعی احکام کا نفاذ ہوا ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جنگوں میں عام طور پر اخلاقی ضابطوں اور قانونی پابندیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اس وقت لشکر کے سپاہیوں اور ان کے جرنیلوں کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہر قیمت پر دشمن کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی جائے۔ لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ وہ حالت جنگ میں بھی احترام انسانیت کا درس دے رہے ہیں۔ وہ اس وقت بھی امانت میں خیانت کرنے والوں کی سرزنش کرتے سنائی دیتے ہیں، اور اس خیانت کا مرتکب عظیم سپہ سالار ہو یا عام کوئی سپاہی ہو، کسی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ وہ اس وقت بھی اپنے رب کریم کے احکام کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے ان کے نفاذ میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ خیبر کے معرکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض نبوت کی بجا آوری میں بھی منہمک نظر آتے ہیں۔ اس عرصے میں شریعت کے جو احکام نازل ہوئے ان کا ذکر اس طرح ہے کہ سب سے پہلے مال غنیمت میں خیانت کی ممانعت کی گئی۔ محاذ جنگ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو حکم دیا کہ مجاہدین میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس کے پاس اس کے مقررہ حصے کے علاوہ مال غنیمت میں سے ایک دھاگا اور ایک سوئی بھی ہے تو وہ اسے واپس کر دے، کیونکہ اموال غنیمت میں بددیانتی باعث ننگ و عار ہے، وہ بڑا رذیل جرم ہے
اور روز قیامت وہ آگ کا شعلہ بن کر اس کی طرف لپکے گا۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت فروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے ایک پٹکا اپنے سر پر باندھ رکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، فروہ، تو نے آتشی پٹکے سے اپنا سر لپیٹا ہوا ہے، یعنی یہ چھوٹا سا کپڑا مال غنیمت سے ناجائز لیا ہے۔ تو حضرت فروہ نے اسے فوراً اتار کر پھینک دیا۔ اسی طرح ایک مجاہد نے ایک معمولی سی چیز اموال فے سے مانگی۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال فے سے کسی کو دھاگا یا سوئی تک دینا بھی روا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک عقال کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کہ جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو جائے میں تمہیں عقال نہیں دوں گا۔ عقال اس رسی کو کہتے ہیں جو سر کے رومال پر باندھی جاتی ہے، اور اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس سے اونٹ کا گٹھا باندھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کرکرا نامی ایک سپاہی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر لی تھی اور اس خیانت کے باعث اب وہ آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بنی اشجع کا ایک آدمی یہودیوں سے جنگ آزما ہوا اور مارا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مجاہد کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، اس تمہارے دوست نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو صرف کانچ کے 2 منکے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے، جن کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ اندازہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح شرعی احکام کی بجا آوری فرما رہے ہیں۔ مال غنیمت میں سے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں جب تک اس کے نام نہ کر دی جائے۔ اسی تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اثر تھا کہ مسلمانوں میں امانت داری کا جوہر پیدا ہوا۔ جب کسریٰ ایران کے قصر ابید پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اس سے بیش قیمت اور نادر تحائف دستیاب ہوئے، انہیں جب مدینہ طیبہ روانہ کیا گیا تو ان میں ایک پائی کے برابر بددیانتی کا سراغ نہیں ملا۔ لوگ اس درجہ امانت کا مظاہرہ دیکھ کر حیران رہ جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی طرح دوسرا شرعی حکم مزارعت کے جواز کی تفصیل کا ہے۔ فتح خیبر کے بعد وہاں کی ساری زرعی زمینیں، وسیع و عریض باغات، نخلستان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں آ گئے۔ اگر حضور چاہتے تو یہودیوں کو جلا وطن کر دیتے اور تمام زرعی زمینوں پر خود کاشت کرنے کا اہتمام فرما دیتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ان دشمنان اسلام کو ان کے بغض و عناد کے باوجود ان کے اپنے مکانات اور حویلیوں میں رہائش پذیر رہنے دیا اور زرعی زمینیں مزارعت پر انہیں دیں۔ طے یہ پایا کہ زمینوں کے مالک اہل اسلام ہوں گے۔ یہ یہودی ان زمینوں میں صرف کاشتکاری کریں گے، جو زرعی پیداوار ہوگی وہ مسلمان اور یہودی آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اسی طرح باغات کی آب پاشی، درختوں کی گوڈی اور ان کی نگہداشت کی ذمہ داری یہود پر ہوگی، اور باغات کا پھل باہم برابر تقسیم کر لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین کرام اس طرز عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنی زرعی اراضی کو کاشتکاری کے لیے کسی دوسرے شخص کو مزارعت پر دینا یہ اسلام میں جائز ہے۔ اگر مزارعت ناجائز ہوتی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اس کی اجازت نہ دیتے۔ ناظرین کرام، اب فدق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیرت حلبیہ میں یہ تحریر ہے
کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لشکر اسلام خیبر کے یہودیوں کی گوشمالی کے لیے خیبر کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ لشکر خیبر کے نزدیک پہنچ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اہل فدق کے پاس جاؤ، پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو پھر انہیں کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر بھی اسی طرح لشکر کشی کریں گے جس طرح اہل خیبر پر کی جا رہی ہے۔ اس وقت مجاہدین اسلام تمہارے میدان میں آ کر خیمہ زن ہو جائیں گے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حسب حکم وہاں پہنچا اور فدق والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ ان کے جواب کے لیے 2 روز تک مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا۔ وہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ نطات کے قلعوں میں یہود کے بہادر سورما، عامر، یاسر، حارث اور ساری یہودی امت کا سردار مرحب بھی موجود ہے۔ 10,000 یہودی لڑاکے پوری طرح مسلح ہیں۔ مسلمانوں کی کیا مجال ہوگی کہ خیبر پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکیں؟ تو حضرت محیصہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے خبث باطن کا جائزہ لے لیا تو واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ انہیں جب میرے اس ارادے کا علم ہوا تو میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ واپس جانے میں جلدی نہ کریں، ہمیں سوچنے اور باہمی مشورہ کرنے کا موقع دے دیں۔ ہم اپنے چند ذمہ دار آدمی بھیجیں گے جو آپ کے نبی سے مصالحت کے لیے صلح کی کوئی تحریک چلائیں گے۔ یہ ساری باتیں محض ٹال مٹول کے لیے ہو رہی تھیں۔ اس دوران کئی روز گزر گئے۔ نطات کے قلعوں کے لیے جو جنگ ہو رہی تھی، اہل فدق اس کے حقیقت میں نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عامر، یاسر اور حارث جن کی جنگی مہارت اور شجاعت پر انہیں بڑا زوم تھا، بڑا بھروسہ تھا، اسلام کے مجاہدوں نے انہیں ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور مرحب جو تنہا اکیلا 1,000 آدمی کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، وہ ذوالفقار حیدری نے اس کے بھی پرخچے اڑا کر رکھ دیے ہیں، تو ان کے حواس باختہ ہو گئے، اور اب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کرنے میں ہی اپنی نجات دیکھی۔ اس طرح اپنے ایک سردار نون بن یوشع کو چند دیگر یہودیوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا۔ اس یہودی وفد نے صلح کی درخواست کی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی، اور اہل فدق کے لیے کچھ شرائط عائد کی، اور شرائط یہ تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق کے سارے یہودیوں کی جان بخشی فرمائیں گے، یہ کہ مقامی یہودی فدق کے علاقے سے نکل جائیں گے، پھر یہ کہ تمام غیر منقولہ جائیدادیں، مکانات، نخلستان اور کھیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ شرپسندی کی اپنی روایتی روش کے تحت یہودیوں نے ان شرائط پر عمل درآمد کرنے میں پس و پیش شروع کر دی، تو حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ حضور نے اگر صرف 100 مجاہد بھی تمہاری سرکوبی کے لیے بھیج دیے تو وہ تم سب کو ہانک کر لے جائیں گے۔ آخر کار ناظرین کرام، اس بات پر معاہدہ طے پا گیا کہ فدق کی آدھی زمین یہود کی ملکیت میں رہے گی اور دوسری آدھی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ہوں گے۔ ناظرین کرام، فدق کی اسی نصف کی آمدنی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ فرمایا کرتے، اور خاندان بنو ہاشم کے کم عمر افراد پر اور اس خاندان کی بیواؤں کی خوشی غمی پر خرچ فرمایا کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب فدق کے یہودیوں کو یہاں سے جلا وطن کرنا ناگزیر ہو گیا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
برسوں پہلے طے پانے والے معاہدے کا پاس رکھتے ہوئے بیت المال سے یہودیوں کے نصف حصے کی قیمت ادا فرمائی، تب انہیں جلا وطن کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کے نصف حصے کی قیمت لگانے کے لیے 3 جلیل القدر صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تاکہ وہ وہاں جا کر اس قطع زمین اور اس میں اگے ہوئے کھجوروں کے درختوں کی قیمت کا اندازہ صحیح طور پر لگائیں اور یوں وہ قیمت فدق کے یہودیوں کو ادا کی جائے۔ یہ 3 صحابہ کرام حضرت ابو الہیثم مالک بن تیہان، فروہ بن عمرو بن جبار اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ ان حضرات نے فدق کی نصف اراضی کی قیمت کا جو تخمینہ لگایا وہ قیمت 50,000 درہم سے زیادہ تھی۔ یہ قیمت ادا کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نصف بھی پھر بیت المال یعنی ریاست کے لیے خرید لیا، اور اس طرح غیر مسلموں بالخصوص مفتوح عقلیت کے ساتھ ایسی رواداری کا برتاؤ کیا جس کی مثال اقوام عالم کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، یہاں کچھ توقف کر کے فدق کی اسٹیٹ کی آمدنی اور اس کی تقسیم پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ فدق کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی نہیں کی گئی، بلکہ یہ علاقہ صلح کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں آیا تھا۔ سیرت ابن اسحاق کے مطابق اس لیے یہ اراضی اموال فے میں سے تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدن سے ازواج مطہرات، بنو ہاشم کے یتیموں اور ناداروں پر مال خرچ فرمایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال فے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خلیفۃ الرسول کے سپرد ہوئی۔ آپ ان اراضی کا انتظام فرماتے اور ان سے جو آمدنی ہوتی وہ اس طرح خرچ فرماتے جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرچ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اب برکت اور تسکین قلب کے لیے غزوہ خیبر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وقوع پذیر ہونے والے ایک معجزے اور ایک عجیب و غریب پیشن گوئی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا ایک نشان دیکھا تو میں نے کہا کہ ابو مسلم، یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چوٹ جنگ خیبر میں مجھے لگی تھی اور یہ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے کہا کہ سلمہ کے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے اور شہادت اب تو یقینی ہے۔ اس حالت میں خود کو گھسیٹتا ہوا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور آ کر اس زخم کے بارے میں سرکار سے عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دم فرمایا۔ چشم زدن میں اسی لحظہ اسی وقت اللہ رب العزت نے مکمل صحت عطا فرما دی۔ ناظرین کرام، اب وہ واقعہ پیش خدمت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے بارے میں اعلان فرمایا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے۔ صحیح بخاری میں سہیل بن سعید سے روایت ہے کہ مجاہدین کی مشرکین سے جنگ ہوئی، خوب گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص کفار پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتا تھا۔ جہاں بھی اسے کوئی مشرک دکھائی دیتا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس کی شجاعت اور بہادری سے متاثر ہو کر لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج جس جرأت اور بصالت کا مظاہرہ یہ فلاں شخص کر رہا ہے، ہمارے خیال میں کوئی شخص اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن وہ شخص تو دوزخی ہے۔ یہ بات سن کر
ناظرین کرام لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ شخص جہنمی ہے تو ہم میں سے اور کون ہے جو جنت کا مستحق ہوگا؟ لیکن ایک شخص نے کہا کہ یہ شخص اس حالت پر باقی نہیں رہے گا، اور اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ تیزی سے دشمن پر جھپٹتا تو پیچھا کرنے والا شخص بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا، یہاں تک کہ دشمن نے اسے زخمی کر دیا۔ اس زخم کے درد نے اسے اتنا نڈھال کر دیا کہ وہ اس پر صبر نہ کر سکا، اور اس نے کیا کہ اپنی تلوار زمین میں گاڑی اور اس کی دھار اپنے سینے میں چبھو دی اور اس پر اپنا سارا زور ڈال کر اپنا خاتمہ خود ہی کر لیا، گویا خودکشی کر لی۔ وہ شخص جو اس کا تعقب کر رہا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور بے اختیار عرض کرنے لگا، اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات کوئی شخص بظاہر جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ حقیقتاً جہنمی ہوتا ہے، اور اسی طرح بسا اوقات کوئی شخص بظاہر دوزخیوں کا فعل کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہ تذکرہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ وادی القرا کا۔ سیرت ابن ہشام میں تحریر ہے کہ خیبر کے گرد و نواح میں یہودیوں کی کئی اور بھی آبادیاں تھیں، اور ان لوگوں کو بھی اپنی قوت پر، اپنی کثرت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ خیبر کے یہودیوں کی شکست کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو بآسانی شکست دے سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کرنے سے فارغ ہوئے تو مدینہ طیبہ کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا۔ سبل الہدیٰ والارشاد کے مصنف علامہ محمد بن یوسف الصالحی نے غزوہ وادی القرا کا تذکرہ قدر تفصیل سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپسی کے وقت راستے میں ایک بستی الصحبہ اور پھر ایک گاؤں برمد سے گزرتے ہوئے وادی القرا میں تشریف لائے۔ یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں واقع ہے اور کافی وسیع و عریض وادی تھی۔ یہودیوں کے بہت سے گاؤں اس میں آباد تھے، اور اس کی ایک جانب خیبر تھا اور دوسری جانب تیمہ کی بستی تھی۔ یہاں کے سارے باشندے بھی یہودی تھے۔ لشکر اسلام جب ان کے قریب سے گزرا تو عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے نواح میں کچھ بدو قبائل بستے تھے اور وہ بھی مسلح ہو کر ان کی امداد کے لیے آ گئے۔ وہ لوگ ناظرین کرام اس لشکر اسلام کی قوت کا اندازہ نہیں لگا سکے جس نے ابھی چند روز پہلے خیبر کے یہودیوں کو شکست فاش دے رکھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رفاع بن زید جذامی نے ایک سیاہ فام غلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس کا نام مدم تھا، اور اس کے یہ ذمے یہ خدمت سپرد کر دی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا وغیرہ درست کیا کرتا تھا۔ ایک روز اسی وادی القرا میں مدم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا کس رہا تھا تو اچانک سے ایک تیر آیا اور اس کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور ایسا لگا کہ وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر نعرہ لگایا کہ اسے جنت مبارک ہو، تاہم اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں،
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس غلام نے خیبر کے اموال غنیمت سے ان تقسیم سے پہلے جو چادر اچک لی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دو ٹوک ارشاد پاک سنا تو سب لرز کر رہ گئے۔ جس نے بھی کوئی معمولی سی چیز بھی لی تھی وہ بھی واپس کی۔ ایک صحابی نے چمڑے کی ودری ایک یا شاید دو تھیں لی تھیں، وہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال وہ تیر یہودیوں نے چلایا تھا اور مدم کو تیر سے گھائل کر کے انہوں نے ایک طرح سے طبل جنگ بجا دیا تھا۔ ان کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ارشاد نبوی سنتے ہی تمام مسلمان پوری طرح مسلح ہو کر صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آزمودہ کار صحابہ کرام کو پرچم عطا فرمائے۔ لشکر اسلام کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا۔ ان کے علاوہ حضرات حباب بن منذر، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو بھی پرچم عطا فرمائے۔ یہ انتظام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے اور ان کی جانوں اور اموال کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی، لیکن بدبختوں کی قسمت میں ایمان لانے کی سعادت نہ تھی اور ان نے جنگ کو ترجیح دی۔ انہیں اپنا ایک بہادر میدان میں بھیجا جس نے یہ نعرہ لگایا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ مجاہدین اسلام کو للکارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی للکار پر لبیک فرمایا اور گئے، اس پر اپنی شمشیر سے وار کیا اور اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا بہادر دعوت مبازرت دینے کے لیے سامنے آیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر ان کے تیسرے بہادر کے چیلنج پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے تشریف لائے اور چشم زدن میں اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر ان کے چوتھے پہلوان کو بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار نے خاک و خون میں تڑپا دیا، یہاں تک کہ ان کے 11 بہادروں کو مجاہدین اسلام نے یکے بعد دیگرے واصل بجہنم کر دیا۔ جب بھی یہودیوں کا کوئی بہادر موت کے گھاٹ اتارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین حق قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے۔ اثناء جنگ جب بھی نماز کا وقت آ جاتا تو امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے ساتھ باجماعت نماز ادا فرماتے اور ان کے لیے در توبہ کھولتے ہوئے دین حق قبول کرنے کی انہیں دعوت دیا کرتے۔ جنگ و قتال کا ناظرین کرام یہ سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ جب دوسرے روز صبح طلوع ہوئی تو ابھی سورج نیزے برابر اونچا ہوا تھا کہ ان کے حوصلے جواب دے گئے اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزور شمشیر دشمن پر فتح حاصل فرمائی۔ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت بے شمار مال و دولت کے علاوہ قیمتی گھریلو ساز و سامان کی ایک کثیر مقدار بھی ہاتھ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 روز تک وادی القریٰ میں قیام فرمایا اور سارا مال غنیمت اپنے مجاہد صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا، لیکن ازراہ کرم ان کی زرخیز زمینوں اور سرسبز و شاداب نخل تانوں سے انہیں بے دخل نہیں فرمایا اور انہی شرائط پر ان کو وہاں کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی جن شرائط پر اہل خیبر کو اپنی زمینوں میں آباد رہنے کا اذن فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن سعید بن العاص کو وہاں کا والی مقرر فرمایا اور حضرت جمرہ بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جاگیر عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، اگرچہ خیبر اور وادی القریٰ پر اسلامی تسلط قائم ہونے کے بعد
بلاد عرب میں یہودیوں کے اقتدار کا جنازہ نکل چکا تھا، تاہم ایک بستی اب بھی باقی تھی جہاں یہودی آباد تھے، اور اس بستی کا نام تیما تھا۔ یہ شام اور مدینہ طیبہ کے درمیان مدینہ طیبہ سے 7 منزل کے فاصلے پر واقع تھی۔ یہاں کے باشندوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں نے لشکر اسلام کا مقابلہ کیا، لیکن ہر بار انہیں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ جزیہ عطا کرنا قبول کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کریں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا، ان پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک فرمایا، ان کی رہائشی مکانات، ان کی زرعی زمینیں اور باغات انہی کے قبضے میں رہنے دیے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زمینوں کا اخراج اور حسب ضابطہ فی کس جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، جزیہ کے بارے میں آگہی حاصل کرتے ہیں کہ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی مملکت کے ایسے غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا ہے جو اسلامی مملکت کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے ایک پرامن شہری کی طرح وہاں آباد ہونے کا معاہدہ کر لیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ارقم کو ذمیوں سے جزیہ وصول کرنے کے لیے متعین فرمایا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت لے کر روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، میری بات کان کھول کر سن لو کہ جس نے بھی کسی معاہد یعنی اہل ذمہ پر ظلم کیا یا اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دی یا اسے کوئی نقصان پہنچایا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، تو قیامت کے روز میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ اسی طرح حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے انتقال فرماتے ہوئے آخری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ میں نے جن لوگوں کے جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اس کی لاج رکھنا، اس پر آنچ ہرگز نہ آنے دینا۔ تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو ذمیوں کا دفاع کرنے میں بے بس پایا تو ان سے وصول شدہ جزیہ انہیں واپس کر دیا گیا۔ جزیہ اور خراج کی وصولی کے لیے ذمیوں پر تشدد کرنا منع ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عامل کو بھیجتے ہوئے فرمایا کہ ان کے جاڑے گرمی کے کپڑے، ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خراج وصول کرنے کی خاطر ہرگز انہیں نہ لیں، نہ کسی کو درہم وصول کرنے کے لیے کوڑے ماریں، نہ کسی کو کھڑا رکھنے کی سزا دینا، نہ خراج کے عوض کسی چیز کا نیلام کرنا، کیونکہ ہم جو ان کے حاکم بنائے گئے ہیں تو ہمارا کام نرمی سے وصول کرنا ہے۔ اگر تم نے میرے حکم کے خلاف کیا تو اللہ رب العزت میرے بجائے تمہیں پکڑے گا، اور اگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی خبر پہنچی تو میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے فاتح اور گورنر حضرت ابو عبیدہ کو جو فرمان لکھا تھا اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو منع کر دیں کہ وہ ذمیوں پر ظلم نہ کریں، انہیں ضرر نہ پہنچائیں اور حلال ذریعے کے بغیر ان کے مال نہ کھائیں۔ ناظرین کرام، معرکہ خیبر کے دوران ہی لہسن پیاز کھا کر نماز پڑھنے کی ممانعت بھی فرمائی گئی۔ امام حلبی کے مطابق خیبر والے کثرت کے ساتھ لہسن اور پیاز کا بطور خوراک استعمال کرتے تھے۔ اسی عادت کے باعث ان لوگوں کے جبڑے تک پک چکے تھے۔ جب اسلامی لشکر وہاں گیا تو اکثر مسلمانوں کو بھی یہ لت پڑ گئی۔
حضرت ابو صالبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ہم غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ خیبر کے باغوں میں ہمیں لہسن اور پیاز کی فصل ملی۔ چونکہ ہم بھوکے تھے اس لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ چیزیں کھائیں۔ اس کے بعد جب ہم سب لوگ مسجد میں پہنچے تو وہاں لہسن اور پیاز کی بو محسوس ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس خبیث پودے کا پھل کھایا ہے وہ ہمارے قریب نہ آئے۔ مگر اس روایت میں لہسن اور پیاز کھانے کی یکسر ممانعت قطعاً نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو جس نے یہ چیزیں کھا رکھی ہیں صرف مسجد میں آنے کی ممانعت ہے، یعنی وہ منہ صاف کیے بغیر مسجد میں نہ آئے کہ اس کی بو سے مسجد کی فضا خراب ہوتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں حرام ہو گئی، مگر جب لوگوں کا یہ خیال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں، جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال فرمائی ہے اسے ہم حرام نہیں کرتے، بلکہ مجھے اس درخت یعنی ترکاری کی بدبو ناپسند ہے۔ فرقت سنجی سے روایت ہے کہ کسی نبی نے کبھی لہسن اور پیاز نہیں کھایا، اور اس روایت کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیاز اور لہسن کھانا حرام نہیں، مگر پیغمبر اور انبیاء کرام ان دونوں چیزوں کو کسی ڈش کے علاوہ براہ راست نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ان میں بو ہوتی ہے اور انبیاء کرام کو فرشتوں سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے جنہیں یہ بو ناگوار ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، پیاز اور لہسن کے استعمال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں 7ویں سنہ ہجری کے مزید واقعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔